इस अजीबोगरीब सूरत-ए-हाल ने मेरा दिमाग चकरा के रख दिया। ये 6 अदद गार्ड्स बेवकूफ़ कहाँ जा छुपे थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि बंगला मकीनों से खाली हो? लेकिन नहीं, ये तो मैं पहले देख चुका था कि बंगले के पोर्च में एक पजीरो जीप और एक कार मौजूद है। इससे साफ ज़ाहिर था कि बंगले में मुतअद्दिद अफराद मौजूद हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गार्ड्स बंगले की छत पर मोर्चे जमाए बैठे हों और मेरी तमाम हरकतों का नहायत दिलचस्पी से जायज़ा ले रहे हों। मैंने चौंक कर बंगले की छत की तरफ देखा, लेकिन कोशिश के बावजूद मुझे कोई ऐसी अलामात नज़र ना सकी जिनसे किसी ज़ीरू की वहाँ मौजूदगी का शुबा होता। वैसे भी अगर गार्ड्स वहाँ मौजूद होते तो मैं इतनी आसानी से बंगले के अहाते में मटर गश्त न कर रहा होता। वो अब तक मेरा जिस्म गोलियों से छलनी कर चुके होते। ये कोई और ही चक्कर था। किसी नामालूम वजह से वो तमाम गार्ड्स वहाँ से हटा दिए गए थे। हालांकि गुलरेज की मौत के बाद तो बंगले के मकीनों को अपनी हिफाजत की तरफ से मज़ीद मोहतात हो जाना चाहिए था। कहीं ये मेरे जैसे बिन बुलाए मेहमान को फांसने की कोई चाल तो नहीं? ऐसा तो नहीं कि मैं बंगले की असल इमारत में घुसते ही धर लिया जाऊं। इन शुबहात की तस्दीक या तरदीद मेरे लिए फौरी तौर पर मुमकिन नहीं थी। अगर बंगले में मेरे लिए कोई जाल बिछाया भी गया था तो मैं यहाँ तक आने के बाद खाली हाथ नाकाम और नामुराद वापस लौटने पर आमादा नहीं था। मुझे इतना तो एतमाद था ही कि मैं कम अज़ कम 2-3 अफराद को तो खाक चाटने पर मजबूर कर ही सकता था। वैसे भी अगर वो लोग वाकई बंगले के अंदर घात लगाए बैठे हैं तो इस मरहले पर वो मुझे हरगिज़ फरार न होने देंगे। सिर्फ एक गोली चलने का मसला था, इसके बाद सारा मसला ही हल हो जाता। तमाम तरह अंदेशों को पसे पुश्त डालकर मैं बंगले की असल इमारत में घुसने का रास्ता तलाश करने लगा। ये कोई आसान काम नहीं था, लेकिन वो जो कहते हैं इंसान अपने दिल में ठान ले तो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है, तो मैं भी बंगले के अंदर घुसने का एक रास्ता तलाश करने में कामयाब हो गया। बंगले के अगले हिस्से में वो छोटी सी खिड़की शायद बावर्ची खाने में खुलती होगी। मैंने इसे धकेला तो वो निस्फ खुल गई। इसे पूरा खोलने के लिए मुझे अंदर हाथ डालकर चटखनी तलाश करना पड़ी। खिड़की खुलने पर मैंने अंदर घुसने की कोशिश की। तब मुझे एहसास हुआ कि खिड़की इससे कहीं ज़्यादा छोटी है जितनी कि बज़ाहिर नज़र आती थी। ताहम इस मौका पर कराटे और तैराकी की मुसलसल मशक मेरे काम आई। जिस्म की लचक का फ़ायदा उठाकर कई मुश्किल ज़ावियों से अपना जिस्म मोड़ तोड़कर खिड़की के मुख्तलिफ रास्ते से गुजरने में कामयाब हो गया। ये जदीद तर्ज का बड़ा सा किचन था। नीम तारीकी में दरवाजे तक पहुंचने के दौरान मैंने पूरी कोशिश की कि बर्तन वगैरह से ना टकराऊं, लेकिन इसके बावजूद मैं एक कुर्सी से टकराकर गिरते गिरते बचा। खुदा जाने वो कुर्सी वहाँ किस मकसद के तहत रखी गई थी। खैरियत ये रही कि मैंने अपने आप को और कुर्सी को फ़ौरन ही संभाल लिया, वरना चंद ही लम्हों में पूरा घर जाग उठता। किचन का दरवाज़ा एक बड़े से टीवी लाउंज में खुलता था। वह मध्यम रोशनी के एक बल्ब रोशन था। मुझे इस वक्त वहाँ कोई भी नज़र नहीं आया। सामने ही कीमती लकड़ी से बना दाखिली दरवाज़ा नज़र आ रहा था। दाहिनी तरफ एक बड़ा सा जीना भी नज़र आ रहा था। लाउंज की तरफ सीनों पर भी दबीज़ कालीन बिछा हुआ था। जीने से ज़रा हटकर मज़ीद एक दरवाज़ा नज़र आ रहा था जो इस वक्त बंद था। मैं मोहतात कदमों से आगे बढ़ा। खूब कान लगाकर सुनने के बावजूद मुझे इस कमरे से किसी किस्म की हल्की सी आवाज़ भी सुनाई न दी। मैंने हैंडल घुमाकर दरवाजे को अंदर धकेला तो वो खुलता चला गया। लाउंज से आने वाली हल्की रोशनी में मुझे अंदाज़ा लगाने में मुश्किल न हुई कि वो जदीद तर्ज का एक ड्राइंग रूम है। इस वक्त वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। गोया बंगले का निचला पोर्शन बिल्कुल खाली था। जीना चढ़ते हुए मैं मज़ीद मोहतात हो गया। घर के तमाम अफराद ऊपरी पोर्शन में थे और उनमें से किसी से भी मेरा सामना हो सकता था। ऊपरी मंजिल के वस्त में दरमियाने साइज़ के ड्राइंग रूम की तर्ज की नशिस्तगाह थी, जबकि इसके चारों तरफ 4 कमरों के दरवाजे नज़र आ रहे थे। मैंने अपना पिस्तौल मज़ीद मजबूती से थामा और तेज़ लेकिन मोहतात कदमों से करीब तरीन कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। इस कमरे के अंदर से भी किसी किस्म की आवाज़ सुनाई न दी। मैंने हैंडल घुमाकर धक्का दिया तो दरवाज़ा अंदर खुलता चला गया। कमरे में तेज़ रोशनी फैली हुई थी। सामने एक तवील और इस बेड मौजूद था जो इस वक्त खाली था। ताहम यूँ लग रहा था जैसे सोने वाला अभी अभी इस बेड से उठकर कहीं गया है। मैंने सोचा कि शायद यही रुस्तम खान की ख्वाबगाह है। मुमकिन है इस वक्त वो गुस्ल खाने में मौजूद हो। मैंने बेआवाज़ अंदाज में दरवाज़ा बंद किया और दबे पाँव गुस्ल खाने के दरवाजे की जानिब बढ़ा। गुस्ल खाने से भी किसी किस्म की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने हैंडल पर दबाव डालकर दरवाज़ा धकेला तो वो खुलता चला गया। मैंने एक झटके से पूरा दरवाज़ा खोल दिया। मेरी सारी फुर्ती बेकार साबित हुई। गुस्ल खाना बिल्कुल खाली था। मैं गुस्ल खाने का दरवाज़ा बंद करके कमरे से बाहर निकलने ही वाला था
کہ میں نے دروازے کے باہر کسی کے بولنے کی آواز سنی۔ کوئی دروازہ کھول کر کمرے کے اندر آنے والا تھا۔ صورتحال ایسی تھی کہ میں کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا تو لازماً کمرے میں داخل ہونے والے سے سامنا ہو جاتا۔ غسل خانے میں بھی گھسنے کی گنجائش نہ رہی تھی۔ اب ایک ہی جگہ باقی بچی تھی جہاں میں فوری طور پر چھپ سکتا تھا۔ اگلے لمحے میں سینے کے بل قالین پر گر چکا تھا اور کسی بڑی سی چھپکلی کی مانند رینگتا ہوا بیڈ کے نیچے گھستا چلا جا رہا تھا۔ قبل اس کے کہ کمرے کا دروازہ کھلتا میں اپنے آپ کو طویل اور اس بیڈ کے نیچے چھپا چکا تھا۔ میری نظریں دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ دروازے سے اندر داخل ہونے والے افراد کے پاؤں دیکھ کر میں اندازہ لگایا کہ وہ دونوں جواں عمر ہیں اور غالباً آپس میں میاں بیوی اور شوہر کے رشتے سے منسلک ہیں۔ بڈھے کو کیا ہو گیا ہے؟ اتنی رات تک تو یہ کبھی نہیں جاگتا تھا۔ خاصی بھاری مردانہ آواز میں نے سنی۔ وہ سیدھا بیڈ کے کنارے پر آ کر بیٹھ گیا۔ قدرے توقع کے بعد نسوانی آواز سنائی دی۔ گلریز بھائی کی موت نے رستم چچا کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ وہ سخت ذہنی عذاب میں مبتلا ہے۔ جب بیٹے کی موت کا صدمہ برداشت کرنا بچوں کا کھیل نہیں ہے تو مر کیوں نہیں جاتا یہ کمبخت بڈھا؟ مردانہ آواز میں جھنجھلاہٹ کی واضح جھلک موجود تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ دونوں افراد کون ہیں اور ان کا رستم خان سے کیا رشتہ ہے، اور یہ شخص رستم خان کو کیوں کوس رہا ہے۔ میں تو سوچ کر گیا تھا کہ اب اس کا قصہ پاک کر کے ہی آؤں گا، لیکن وہ تو شاید آج رات سونے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ تو پھر کیا ہوا؟ کل رات کام کر دینا اس کا۔ جلدی کیا ہے تمہیں؟ جلدی ہے ساجدہ، بڑے میاں جو سوچ رہے ہیں اگر اس پر مکمل طور پر عمل ہو گیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اس سے تو شاید دولت سے ہی نفرت ہو گئی ہے، جب بھی تو ہر گارڈ کو پورے 1 لاکھ روپے دے کر ان سب کی چھٹی کرتی ہے۔ رحیم خان اور رقیہ بی بی کو پتہ نہیں کتنا پیسہ دیا ہے۔ یہ بنگلہ بھی وہ کسی خیراتی ادارے کو دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کہتا ہے ہم سے بھی پورا انصاف کرے گا۔ زیادہ سے زیادہ کتنی رقم دے سکتا ہے ہمیں؟ 5 لاکھ 10 لاکھ، باقی کروڑوں یہ فقیروں میں بانٹ کر خود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سعودی عرب چلا جائے گا اور باقی تمام عمر اللہ اللہ کرے گا۔ یہ تو ہم سے سراسر ناانصافی ہے۔ اگر گلریز مر گیا ہے تو اب اس دولت اور جائیداد کا وارث مجھے ہونا چاہیے۔ تمہاری اس بات سے تو مجھے پورا اتفاق ہے۔ بھتیجا بھی تو بیٹے کی طرح ہوتا ہے۔ گلریز نہیں رہا تو اب سب کچھ تمہیں ملنا چاہیے۔ سب کچھ اب بھی میرا بلکہ ہمارا ہو سکتا ہے اگر آسوب ہونے سے پہلے ہم بڈھے کا خاتمہ کر دیں۔ تکے سے منہ دبا کر اسے ہلاک کر دوں گا۔ ڈاکٹر یہی کہے گا کہ اس کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ جوان بیٹے کی موت برداشت نہیں ہو سکی غریب سے۔ اس صدمے نے بالآخر بوڑھے باپ کی جان لے کر چھوڑی۔ بڈھے کے مرنے کے بعد اس کا تھکا بھتیجا اور قریب ترین رشتہ دار ہونے کے حوالے سے میں ہی اس کا واحد وارث قرار پاؤں گا۔ کہیں وہ ہوشیار نہ ہو جائے۔ تم اس کے کمرے کا دروازہ غیر مقفل چھوڑائے ہو۔ ساجدہ کی آواز میں گہری تشویش کی جھلک نمایاں تھی۔ اس نئی اور دلچسپ صورتحال نے میری توجہ پوری طرح اپنی جانب مبذول کروا لی تھی۔ یہ شخص جو بھی تھا اس وقت بالکل انہی ارادوں کا اظہار کر رہا تھا جنہیں دل میں چھپائے میں اس بنگلے میں گھسا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کا انتقام لینے کی خاطر بڑے میاں کا جھٹکا کرنا چاہتا تھا، جبکہ اس شخص نے اپنے نام نہاد حق حاصل کرنے کے لیے رستم خان کو اگلے جہاں پہنچانے کا ارادہ باندھ رکھا تھا۔ البتہ اس کی گفتگو سے یہ اندازہ لگا چکا تھا کہ اگر رستم خان خونخوار بھیڑیا تھا تو ہرس، لالچ اور کمینے پن میں یہ شخص بھی گیدڑ تو ضرور قرار دیا جا سکتا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ رستم خان کے حوالے سے میرے دل میں بے نام سی ہمدردی کے جذبات کیسے پیدا ہونے لگے۔ ممکن ہے اس شخص کے ہاتھوں بے بسی کی موت مرنا مجھے بھلا نہ لگ رہا ہو، یا پھر شاید رستم خان کی سخاوت اور دریا دلی کا مظاہرہ مجھے اس کے بارے میں نرمی سے سوچنے کی طرف مائل کر رہا تھا۔ بہرحال اس وقت وہ مجھے مظلوم اور قابل رحم محسوس ہو رہا تھا۔ ایک ایسا ناتواں بوڑھا جس کا جوان بیٹا اس کی دھندلائی نظروں کے سامنے منو مٹی کے نیچے جا سویا تھا۔ میں جو ان دونوں میاں بیوی کی خباثت آمیز گفتگو سنتا جا رہا تھا، میرے دل میں ان دونوں کے لیے نفرت اور رستم خان کے لیے گانگد کا جذبہ طاقتور سے طاقتور ہوتا جا رہا تھا۔ میرا خیال ہے بڈھے کو ختم کرنے کا بہترین وقت صبح کے 5 ساڑھے 5 بجے کا ہے۔ اس وقت تک وہ نہایت گہری نیند سو چکا ہوگا۔ تب تک ہم دونوں بھی نیند پوری کر کے پوری طرح تر و تازہ ہو جائیں گے۔ اس وقت تک مجھے اپنے دماغ کی رگیں بری طرح اکڑی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں۔ ساجدہ ایک انسان کے قتل کی بات اتنی روانی اور اطمینان سے کر رہی تھی جیسے صبح کا ناشتہ تیار کرنے کا پروگرام بنا رہی تھی۔ صفاقی اور خود غرضی میں اپنے شوہر سے ذرہ برابر بھی پیچھے نہ تھی۔ میرا خیال ہے یہی بہتر ہوگا۔ ویسے بھی اس وقت گھر میں ہم تینوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ اچھا ہوا
بڈھے نے رحیم خان اور رقیہ کو بھی چھٹی دے دی اور میرا ہاتھ روکنے والا یہاں بھی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، میں ٹائم پیس میں 5 بجے کا الارم لگا دیتا ہوں۔ این اسی لمحے میں ایک عجیب و غریب فیصلے پر پہنچ گیا۔ عجیب و غریب اس لیے کہ اس فیصلے سے، اس ارادے سے بالکل الٹ تھا جس کے تحت میں اپنی جان جوکھم میں ڈال کر اس بنگلے میں گھسا تھا۔ جی ہاں، میں رستم خان کو اس وحشی فطرت اور تما گزیدہ جوڑے کی زد سے بچانے کا مصمم ارادہ کر چکا تھا۔ گناہوں سے بھری زندگی گزارنے کے بعد اگر یہ شخص اب سیدھے راستے پر چلنا اور اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے تو اسے اس کا پورا موقع ملنا چاہیے تھا۔ ساجدہ اور اس کا شوہر کچھ دیر مزید آپس میں باتیں کرتے رہے، پھر کمرے میں رفتہ رفتہ مکمل خاموشی طاری ہو گئی۔ وہ دونوں ایک کے بعد دیگری نیند کی آغوش میں کھوتے چلے گئے۔ ان دونوں کی تازہ گفتگو سے میں ساجدہ کے شوہر کا نام جاننے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کا نام اکبر خان تھا۔ وہ منشیات اور اسلحے کی سمگلنگ اور خرید و فروخت میں رستم خان اور گلریز خان کی معاونت کرتا تھا، اور اب وہ رستم خان کی تمام دولت اور منشیات فروشی کے لمبے چوڑے کاروبار پر قبضہ جمانے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ گویا وہ رستم خان کا جوان اور تازہ دم روپ بننا چاہتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس بد فطرت شخص کو بھی مناسب سزا دے کر رہوں گا۔ ان دونوں کے سونے کا یقین ہو جانے کے باوجود میں نے بیڈ کے نیچے سے نکلنے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے کوئی جلدی نہیں تھی۔ 5 بجنے میں ابھی خاصی دیر تھی، تب تک میں اسی آرام دہ اور محفوظ جگہ پوشیدہ رہ سکتا تھا۔ اس دوران میں مجھے صرف یہ خیال رکھنا تھا کہ کہیں نیند کی دیوی مجھ پر فتح حاصل نہ کر لے۔ ایسی صورت میں میں سوتا رہ جاتا اور یہ دونوں رستم خان کا قصہ تمام کر ڈالتے، جو مجھے کسی صورت گوارا نہ تھا۔ میں ٹھیک 4 بجے تک اکبر خان اور ساجدہ کے بیڈ کے نیچے چھپا رہا۔ اس کے بعد اس بیڈ کے نیچے سے نکل آیا، اچھی طرح اطمینان کر لینے کے بعد کہ وہ دونوں گہری نیند سو رہے ہیں۔ میں بے آواز قدموں سے کمرے کے دروازے کی جانب بڑھا۔ مجھے دیکھ کر خوشی ہوئی کہ کمرے کے دروازے کے اندر سے چرخنی نہیں لگائی گئی تھی، صرف اندر سے بٹن دبا کر دروازہ لاک کیا گیا تھا۔ ہینڈل گھماتے ہی ہلکے سے کھٹکے کی آواز سے دروازے کا لاک کھل گیا۔ میں نے گہری نظروں سے اکبر خان اور ساجدہ کا جائزہ لیا۔ ہلکی سی آواز ان کی نیند میں خلل انداز نہیں ہوئی تھی۔ میں نے نہایت آہستگی سے دروازہ اپنی جانب کھینچا تو وہ بے آواز کھلتا چلا گیا۔ میں نے دروازے کے لاک کا بٹن دبایا اور پھر باہر نکل کر دروازہ ایک بار پھر بند کر دیا۔ اکبر خان اور ساجدہ بدستور گہری نیند سو رہے تھے۔ میں نے دروازہ پوری طرح بند کرنے کے بعد اسے دھکا دے کر دیکھا، وہ ایک بار پھر لاک ہو چکا تھا۔ رستم خان کا کمرہ تلاش کرنے میں مجھے زیادہ کوشش نہ کرنا پڑی۔ میں نے نہایت آہستگی سے ہینڈل گھما کر دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا۔ اکبر خان اور ساجدہ کے بیان کے عین مطابق دروازہ لاک نہیں تھا۔ میں نے پتلی سی جھری سے کمرے کے اندر جھانکا۔ کمرے میں دودھ روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ سامنے بیڈ پر محو خواب شخص یقیناً رستم خان رہا ہوگا۔ وہ اپنی کروٹ کے بل لیٹا ہوا تھا اور اس وقت اس کا چہرہ مجھے مخالف سمت میں تھا، تاہم اس کے سفید بالوں سے اندازہ لگا سکتا تھا کہ اس کی عمر 60 سال سے زائد تھی۔ اس عمر میں وہ خاصا چاق و چوبند اور صحت مند محسوس ہوتا تھا۔ میں کمرے کے اندر داخل ہوا اور بنا کسی آواز کے دروازہ بند کر دیا۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اسے فوری طور پر اٹھا کر تمام صورتحال سے آگاہ کر دوں یا مزید کچھ دیر انتظار کروں۔ عین اسی وقت اس کے جسم میں جنبش ہوئی۔ وہ شاید کروٹ بدلنے والا تھا۔ میں نے وہی کیا جو اکبر خان کے کمرے میں کر چکا تھا، یعنی برقراری سے بیڈ کے نیچے گھستا چلا گیا۔ اس اثنا میں اس فیصلے پر پہنچ چکا تھا کہ رستم خان کو جگا کر صورتحال سے آگاہ کرنے کے بجائے عین وقت پر مداخلت کر کے اکبر خان کا بنا بنایا کھیل بگاڑ دوں گا۔ اس طرح میں رستم خان کے غیر ضروری سوال و جواب سے بھی بچ جاؤں گا اور رستم خان پر اس کے بھتیجے کا شیطانی منصوبہ بھی کھل جائے گا۔ اس کے بعد اس سے وہ خود ہی نمٹ لے گا۔ مجھے بیڈ کے نیچے گھسے ہوئے چند ہی منٹ ہوئے تھے کہ میں نے محسوس کیا کہ رستم خان بیدار ہو چکا ہے۔ شاید وہ پوری طرح سویا ہی نہ تھا۔ میں نے اسے بیڈ سے اترتے اور پھر سلیپر پہن کر باتھ روم کی جانب جاتے دیکھا۔ وہ کچھ دیر کے بعد باتھ روم سے باہر آ گیا، لیکن دوبارہ بیڈ کی طرف آنے کے بجائے وہ بیڈ کے قریب ہی جائے نماز بچھا کر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ وہ شاید تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کا فاصلہ مجھ سے محض چند فٹ رہا ہوگا۔ وہ اگر ذرا سا جھک کر غور سے بیڈ کے نیچے جھانکتا تو میں اسے نظر آ جاتا، لیکن وہ جس خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا تھا اس کے پیش نظر بظاہر ایسا کوئی امکان نہیں تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ دعا کرنے لگا۔ شدید جذبات سے اس کی آواز کبھی بلند ہو جاتی، کبھی دھیمی پڑ جاتی۔ وہ اپنی اور اپنے بیٹے کی مغفرت کی دعا کر رہا تھا، اپنی باقی تمام زندگی یاد الہی میں گزارنے کے ارادے ظاہر کر رہا تھا۔ دعا کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آواز اس حد تک گلوگیر ہو گئی کہ الفاظ سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ پھر وہ سجدے میں گر گیا اور ہچکیاں لے لے کر رونے لگا۔
اس کا سجدہ اور دعائے مغفرت طویل سے طویل تر ہوتی چلی گئی۔ جو وقت گزر رہا تھا میرے اضطراب میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اگر اکبر خان اور ساجدہ کو وہ جاگتا ہوا ملتا تو وہ دونوں دروازے سے ہی واپس لوٹ جاتے اور اپنا پروگرام کسی مناسب موقع تک کے لیے ملتوی کر دیتے۔ ایسی صورت میں رستم خان کو ان سے بچانا میرے لیے ناممکن ہو جاتا۔ اگر میں رستم خان کو ان کے خطرناک ارادوں سے خبردار کرنے کی کوشش کرتا تو اول تو وہ میری بات نہ سنتا، بالفرض سن بھی لیتا تو ضروری نہیں اس پر اسے یقین آ جاتا۔ اسے حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ میں اکبر خان اور ساجدہ کو رنگے ہاتھوں پکڑوا دیتا۔ خاصے انتظار کے باوجود جب رستم خان کے جائے نماز سے اٹھنے کے کوئی آثار نظر نہ آئے تو میں فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا کہ بلا پس و پیش اس سے صاف صاف تمام بات بتا دوں، اس کی مرضی یقین کرے یا نہ کرے۔ میں بیڈ کے نیچے سے نکل کر بیڈ کے کنارے پر بیٹھ کر رستم خان کے سلام پھیرنے کا انتظار کرنے لگا۔ سلام پھیرتے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ بری طرح چونک پڑا۔ تم کون ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ اس کے لہجے میں خوف یا اضطراب کی ہلکی سی جھلک بھی نہ تھی۔ میں نے پستول لہرا کر کہا، اتنی رات گئے آنے والے بن بلائے مہمان کو ڈاکو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہی اتنی مصیبت جھیل کر یہاں پہنچا ہوں۔ اس نے مزید غور سے مجھے دیکھا۔ شکل سے تو پڑھے لکھے لگتے ہو، پھر اس دھندے میں کیسے پڑ گئے؟ ویسے ہی جیسے میری طرح کے غریب گھرانوں کے پڑھے لکھے مسلسل اور ختم نہ ہونے والی بے روزگاری سے تنگ آ جانے والے نوجوان پڑا کرتے ہیں۔ ہم جسے سفارش اور رشوت کی طاقت سے محروم نوجوانوں کے پاس دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو منشیات کی لعنت گلے لگا کر اپنے ماں باپ کی بے بسی اور مایوسی فراموش کرنے کی کوشش کریں، یا پھر ہتھیار اٹھا کر سیدھی انگلیوں سے نہ نکلنے والے گھی کو ٹیڑھی انگلیوں سے نکالنے کی کوشش کریں۔ کبھی سوچا ہے کسی ڈکیتی کے دوران میں گولی کا نشانہ بن گئے تو تمہارے والدین پر کیا گزرے گی؟ رستم خان نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ وہ بالکل پرسکون نظر آ رہا تھا۔ میں نے طنزیہ لہجے میں اس کے سوال کا جواب دیا، جو بھی گزرے گی اس کا زور کچھ ہی دنوں میں ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد ان کی زندگی پہلے سے کہیں زیادہ پرسکون ہو جائے گی۔ تم مجھے بہت دکھی نظر آتے ہو، چلو اٹھو، میں تمہیں تمہاری محنت کا صلہ دیتا ہوں۔ میں تمہارے توقع سے بھی زیادہ روپیہ دے سکتا ہوں، لیکن تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ آج کے بعد تم کبھی ڈکیتی نہیں کرو گے۔ تم اکیلے ہو یا کوئی اور بھی ہے تمہارے ساتھ؟ میں اکیلا ہوں اور یہ میری پہلی واردات ہے۔ اگر آپ واقعی بغیر کسی مزاحمت کے میرا مطالبہ پورا کرنا چاہتے ہیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میری زندگی کی پہلی اور آخری واردات ثابت ہوگی۔ مجھے خود یہ سب پسند نہیں۔ انتہائی سخت مجبوری نے مجھے یہ راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے تم بیٹھو، میں رقم نکالتا ہوں۔ وہ خوابگاہ کی دیوار کی جانب بڑھا اور اگلے لمحے بالکل اسی قسم کی تجوری میری نظروں کے سامنے تھی جیسی منشیات کے اڈے پر گلریز کے کمرے میں دیکھ چکا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن یک لخت تیز ہو گئی۔ شاید وہ مجھ پر وہی داؤ استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا تھا جو گلریز نے استعمال کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ رستم خان کی انگلیاں مہارے سے ڈیجیٹل بٹنوں پر حرکت کر رہی تھی، تاہم میں نے اسے روکنے یا اس کے کام میں مداخلت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں چاہتا تھا کہ اس کی نیت پوری طرح بے نقاب ہو جائے۔ اگر وہ مجھ پر خواب آور گیس کا داؤ آزمانا چاہتا ہے تو اس کے توڑ میں سے پوری طرح واقف تھا۔ اگر عین وقت پر میں ناک بند کر لیتا تو گیس میرا کچھ بھی نہ بگاڑ پاتی، البتہ اس طرح میرے دل میں اس کے لیے پیدا ہونے والا نرم گوشہ ضرور ختم ہو جاتا۔ اسے اپنا کام کرنے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ اس نے جو ہی تجوری کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، میں نے اپنی ناک مضبوطی سے بند کر لی۔ تاہم میرے توقع کے برعکس رستم خان نے اپنا سانس روکنے یا ناک بند کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی وہ میری طرف متوجہ تھا۔ اس نے نہایت اطمینان سے تجوری کے ہینڈل گھمایا اور تجوری کھلتی چلے گئی۔ سامنے ہی بڑے بڑے نوٹوں کی گڈیاں رکھی ہوئی تھی۔ اس نے 1000 کے نوٹوں کی 5 گڈیاں اٹھا لیں اور تجوری کو دوبارہ بند کر کے میری طرف بڑھا۔ تاہم تب تک میں اپنی ناک پر سے ہاتھ ہٹا چکا تھا، البتہ میں بدستور سانس روکے ہوئے تھا۔ مجھے پوری طرح ہوش و حواس میں دیکھ کر رستم خان نے کسی قسم کی حیرت اور تعجب کا اظہار نہیں کیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ ہینڈل گھمانے سے پہلے ہی گیس کا اخراج روکنے والا بٹن دبا چکا تھا۔ یہ لو، میرے خیال میں یہ رقم تمہیں کوئی شریفانہ کاروبار کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ اب تم یہاں سے بھاگنے کی سوچو، اور ہاں، یہاں سے نکلتے ذرا احتیاط کرنا۔ میرے بھتیجے کی نظر تم پر پڑ گئی تو تمہیں گولی سے اڑا دے گا۔ رستم خان کی بات سن کر میں ہلکا سا ٹھیکا لگایا۔ مجھے چھوڑے، آپ اپنی خیر منائیں۔ آپ کا لاڈلا بھتیجا اور اس کی بیوی کچھ دیر بعد آپ کو اگلے جہاں پہنچانے والے ہیں۔ میری توقع کے عین مطابق یہ اطلاع اس کے لیے قطعاً ناقابل یقین ثابت ہوئی۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں نے تم سے نیکی اور تم آپ کی اسی نیکی کا بدلہ تو میں اتارنا چاہتا ہوں۔ میں نے جو کچھ کہا اس کا ایک ایک لفظ درست ہے۔ آپ کا بھتیجا اکبر، اس کی بیوی ساجدہ آپ کے منہ پر تکیہ جما کر آپ کا کام تمام کرنے کا مکمل پروگرام بنا چکے ہیں۔ آپ کے قتل کے لیے انہوں نے 5 بجے کا وقت مقرر کیا ہے۔ وہ آج رات کے دوران دوسری بات آپ کے قتل کے ارادے سے اس کمرے میں آنے والے ہیں۔ اکبر کے پاس آپ کے کمرے کی چابی موجود ہے۔
وہ دونوں چند گھنٹے پہلے بھی کمرے کا دروازہ کھول کر کمرے میں گھسنے والے تھے، لیکن آپ کو جاگتا پا کر انہیں بے نیل و مرام واپس لوٹنا پڑا۔ رستم خان میری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ غور سے سن رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید ذہنی کشمکش کے آثار نمایاں تھے، لیکن وہ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ اس دولت کو بے دریغ بانٹ رہے ہیں جس پر وہ دونوں اب اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اکبر کا خیال ہے کہ آپ کے سگے بیٹے کی موت کے بعد بھتیجا ہونے کے ناطے سے اب آپ کی جائیداد کا وارث ہے۔ قبل اس کے کہ آپ یہ تمام دولت لوگوں میں بانٹ دیں، وہ آپ کا خاتمہ کر دینا چاہتے ہیں کہ باقی تمام جائیداد اور دولت خود بخود ان کے ہتھے چڑھ جائے۔ لیکن تمہیں ان سب باتوں کا کیسے پتہ چلا؟ میری باتوں نے رفتہ رفتہ اس پر اثر کرنا شروع کر دیا۔ میں نے سب کچھ ان دونوں کی زبانی سنا ہے۔ آپ کے کمرے میں آنے سے پہلے میں اچھا خاصا وقت ان دونوں کے کمرے میں چھپا رہا ہوں۔ کیا یہ درست نہیں کہ آپ کروڑوں کی مالکیت کا یہ بنگلہ کسی خیراتی ادارے کے حوالے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تم درست کہہ رہے ہو۔ اس کے لہجے میں یک لخت شدید تھکن جھلکنے لگی۔ اس کا مطلب تمہاری باقی باتیں بھی سچ ہیں؟ جی ہاں، اور اگر اب بھی یقین نہ آئے تو آپ اپنے بستر پر آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں۔ 5 بجنے میں صرف چند منٹ باقی ہیں۔ آپ کا بھتیجا اور بہو بس آنے ہی والے ہوں گے۔ رستم خان نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی۔ میرا خیال ہے کہ تم باتھ روم میں چھپ جاؤ۔ اگر تمہاری بات سچ ہوئی تو میں ان دونوں کو ابھی اور اس وقت دھکے دے کر یہاں سے نکال دوں گا۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن نمک حرامی اور غداری میری برداشت سے باہر ہے۔ یہ بدبخت اس وقت سے میرے گھر میں ہے جب سے اس نے بولنا بھی نہیں سیکھا تھا۔ باتھ روم کے بجائے میں نے بیڈ کے نیچے چھپنا زیادہ بہتر سمجھا۔ ان لوگوں کی باتوں کا ایک ایک لفظ اپنے کانوں سے سننا چاہتا تھا۔ اگلے چند منٹ مجھے زیادہ ہی طویل محسوس ہوئے۔ بالآخر میں نے دروازے کا ہینڈل گھومنے اور دروازہ کھلنے کی بے حد ہلکی آواز سنی۔ ان دونوں رستم خان کی کیفیت کا جائزہ لینے میں کئی منٹ لگا دیے۔ آخرکار وہ دونوں دروازہ کھول کر کمرے کے اندر آ گئے۔ دروازہ بند ہونے کی آواز نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ دونوں بے آواز قدموں سے رستم خان کے بیڈ کی جانب بڑھے۔ اکبر آگے تھا۔ وہ دونوں پوری طرح مطمئن ہو چکے تھے کہ رستم خان گہری نیند میں ہے۔ اکبر خان بیڈ کی دائیں طرف اور ساجدہ بائیں کھڑی ہو گئی۔ ان کے ہر انداز سے ان کے ارادے کا اظہار ہو رہا تھا، لیکن رستم خان نہ جانے کس چیز کا انتظار کر رہا تھا۔ اگلے چند لمحے میں مزید دیر ہو جاتی تو اکبر خان اور ساجدہ اسے بے بس کر دیتے۔ چند تناؤ آمیز لمحوں کے بعد میں نے اچانک بیڈ پر ہلچل کی سی کیفیت محسوس کی۔ شاید رستم خان اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے ساجدہ کی گھٹی گھٹی چیخ سنی۔ رستم خان کو اٹھتا دیکھ کر دونوں بدحواس ہو گئے ہوں گے۔ میں نے رستم خان کی گونجدار آواز سنی۔ سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم اتنے بڑے نمک حرام اور آستین کے سانپ ثابت ہو گئے۔ دولت کی ہوس نے تم دونوں کو اتنا اندھا کر دیا کہ تم میرے خون سے ہاتھ رنگنے پر تل گئے۔ اس کے لہجے میں غصے کے بجائے رنج کی جھلک نمایاں تھی۔ تمہیں اتنا بھی خیال نہ آیا کہ اچانک ہی اس کی آواز حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ اس کے ساتھ ہی بیڈ پر زبردست دھینگا مشتی ہونے لگی۔ اکبر خان بیڈ کے اوپر چڑھ چکا تھا اور شاید رستم خان سے زور آزمائی کر رہا تھا۔ ساجدہ تم اس کے پیر جکڑ لو، جلدی کرو، اکبر خان چیخ کر بولا۔ تم کتنا ہی زور لگا لو، آج تمہیں میرے ہاتھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس مرتبہ وہ رستم خان سے مخاطب تھا۔ تم ہمیشہ مجھے بیوقوف کہتے تھے، اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ اصل بیوقوف کون ہے۔ جواب میں سے بھاری بھرکم گالیاں سننا پڑی۔ رستم خان بوڑھا ہونے کے باوجود خاصا تنومند اور طاقتور تھا۔ وہ سخت مزاحمت کر رہا تھا، لیکن مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ وہ اس جدوجہد کے دوران میں شدید زخمی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ دونوں مل کر واقعی اسے ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ میرا مداخلت کرنا ناگزیر ہو چکا تھا۔ میں نے تیزی سے لوٹ لگائی اور بیڈ کے نیچے سے نکل کر کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں رستم خان کو دوبارہ چیت لٹانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اکبر خان اس وقت رستم خان کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ ساجدہ اس کے پیروں سے لپٹی ہوئی تھی۔ رستم خان اور اکبر خان کے درمیان پنجہ آزمائی ہو رہی تھی۔ بس بس بس، بہت ہو چکی دھینگا مشتی۔ تم تینوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاؤ ورنہ۔ میری آواز کمرے میں گونج اٹھی۔ اکبر خان اور ساجدہ پر تو جیسے بجلی گر پڑی تھی۔ ان کے منہ سے حیرت کی شدت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ رستم خان نے ایک زبردست جھٹکا دے کر اپنے آپ کو چھڑایا اور بیڈ سے اتر کر میرے پاس آن کھڑا ہوا۔ اب اس کے ہاتھ میں بھی ایک ریوالور نظر آ رہا تھا جو اس نے اپنے لباس سے برآمد کیا تھا۔ جی تو چاہتا ہے کہ تم دونوں کو ابھی اور اس وقت گولی سے اڑا دوں، لیکن نہیں، یہ کوئی بڑی سزا نہ ہوگی۔ تمہاری اصل سزا یہ ہے کہ تم دونوں بے گھر بے در ہو کر سڑکوں پر مارے مارے پھرو بھی اور اسی وقت میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ۔ آئندہ کبھی مجھے اپنی شکل دکھانے کی کوشش کی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ رستم خان غصے سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اکبر خان اور ساجدہ
اب رفتہ رفتہ حیرانی پر قابو پاتے جا رہے تھے۔ یک لخت مجھے اکبر خان کے چہرے پر مسکینی کے تاثرات پھیلتے نظر آئے۔ لالا جی، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اس نے گڑگڑاتے ہوئے کہا۔ خدا کے واسطے ہمیں معاف کر دیں۔ رستم خان کے پیر پکڑنے کے لیے آگے بڑھنا چاہتا تھا، لیکن رستم خان نے ریوالور لہرا کر اسے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ کیا تم مجھے اتنا بیوقوف سمجھتے ہو کہ میں ایک بار پھر تمہارے زہریلے وار سے بچنے کے بعد بھی تمہیں دودھ پلاتا رہوں گا تاکہ تم موقع ملتے ہی مجھے دوبارہ ڈسنے کی کوشش کرو؟ آج تو اجنبی نوجوان رحمت کا فرشتہ بن کر میری مدد کو آ گیا، ورنہ تم تو اپنا کام کر ہی گزر رہے تھے۔ رستم خان کا لہجہ اس قدر ٹھوس، اس قدر فیصلہ کن تھا کہ اکبر خان کو یقین ہو گیا کہ اس کا واویلا اور گیرے اوزاری کسی کام نہیں آئیں گے۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایک بار پھر تیزی سے بدلنے لگے اور وہ خونخوار نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ میرے ذہن میں یک لخت خطرے کی گھنٹی بج اٹھی، تاہم اکبر خان میرے توقع سے زیادہ پھرتیلا ثابت ہوا۔ میری نظروں کے سامنے بجلی سی کوند گئی۔ اس نے اپنی جیب سے پستول نکالا اور بلا توقف گولی چلا دی۔ یہ سب اس قدر برق رفتاری سے ہوا کہ مجھے اپنی جگہ سے حرکت کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ میں نے اس کے پستول کی نال سے چنگاریاں چھوٹتی دیکھی۔ اس کے ساتھ ہی کمرہ ایک زبردست دھماکے سے گونج اٹھا۔ گولی کا رخ میرے سینے کی جانب تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر مجھے کسی قسم کا درد یا تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ شاید نشانہ خطا ہو گیا تھا، لیکن نہیں، نشانہ خطا نہیں ہوا تھا، بلکہ میرے سینے کی جانب سفر کرنے والی گولی رستم خان نے اپنے سینے پر روک لی تھی۔ وہ عین وقت پر مجھے گولی سے بچانے کے میرے سامنے آ گیا تھا اور اکبر خان کے پستول سے نکلی گولی اس کے سینے میں پیوست ہو گئی تھی۔ رستم خان کے جسم کو زوردار جھٹکا لگا، وہ لڑکھڑا کر گرنے لگا، لیکن میں نے اسے تھام لیا۔ اس کا جسم اذیت و کرب کی شدت سے ہولے ہوئے لرز رہا تھا۔ اپنے محسن کو اپنے گھر میں اپنی نظروں کے سامنے مرتا دیکھنا بے غیرت انسان کا کام ہوتا ہے۔ اس نے سرسراتے لہجے میرے کان میں کہا، میں کتنا ہی برا آدمی سہی، لیکن میں بے غیرت نہیں ہوں۔ پھر اس نے اکبر خان کی تو دیکھا، جو پاگلوں کی طرح کبھی رستم خان اور کبھی اپنے پستول کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک رستم خان نے میری گریف سے اپنے آپ کو آزاد کرا لیا۔ اس کا ریوالور اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں جانتا ہوں اب میں بچ نہیں سکوں گا، لیکن تیری موت میں میرے ہاتھوں لکھی ہے۔ رستم خان کے ہاتھوں میں حیرت انگیز طور پر کوئی لرزش نہ تھی۔ اس نے ریوالور کا رخ اکبر خان کی جانب کر دیا۔ اکبر خان نے پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس سے دیر ہو چکی تھی۔ رستم خان کے ریوالور سے شعلہ نکلا۔ گولی کے دھماکے نے میرے کان سن کر دیے، لیکن میں یہ ضرور دیکھ چکا تھا کہ گولی اکبر خان کے پھیلو میں دھنس چکی تھی۔ وہ تیورا کر منہ کے بل گرا۔ اسے گرتا دیکھ کر ساجدہ اس قدر زور سے چیخ ماری کہ کمرہ گونج اٹھا۔ وہ دیوانوں کی طرح اکبر خان سے لپٹ گئی۔ میں نے رستم خان کو اس کے بستر پر لٹانے کی کوشش کی، تب مجھے احساس ہوا کہ وہ زندگی کی قید سے آزاد ہو چکا ہے۔ اس غیر متوقع صورتحال نے مجھے چکرا کر رکھ دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس رد عمل کا اظہار کروں۔ پھر یکایک جیسے میں گہری نیند سے جاگ اٹھا، مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں کس قدر شدید خطرے سے دوچار ہوں۔ رستم خان مر چکا تھا، شاید اکبر خان بھی مر جاتا۔ اس کے بعد جو کچھ ہونے والا تھا وہ میرے کچھ زیادہ خوشگوار نہ ہوتا۔ میرا اس بنگلے میں مزید ایک پل بھی ٹھہرنا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا۔ میں نے رستم خان کے مردہ جسم کو قالین پر لٹایا اور تیزی سے کمرے کے دروازے کی طرف لپکا۔ ساجدہ اکبر خان سے لپٹی گرہ وزاری میں مصروف تھی، چنانچہ اس نے میری تو کوئی توجہ نہ دی۔ میں کمرے سے نکل کر لاؤنج میں پہنچا اور پھر تیزی سے دروازے کی جانب بڑھا، جو میرے اندازے کے مطابق اوپری منزل کی گیلری کی طرف کھلتا تھا۔ میرے ہینڈل گھماتے ہی دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی برفانی ہوا کا تھپیڑا میرے چہرے سے ٹکرایا۔ میں 2 ہی چھلانگوں میں گیلری کی ریلنگ پر پہنچ چکا تھا۔ وہاں پہنچ کر مجھے رک جانا پڑا۔ گیلری کی زمین سے بلندی 15 فٹ سے زائد تھی۔ یہاں سے چھلانگ لگانے کی صورت میں میرے پاؤں کی ہڈیاں بھی ٹوٹ سکتی تھیں۔ اگلے چند لمحوں کے اندر میں ایک فیصلے پر پہنچ چکا تھا۔ اس ریلنگ کی دوسری طرف اترا اور پھر دونوں ہاتھ کنارے پر جما کر نیچے لٹک گیا۔ اب بھی میری پیروں کی زمین سے بلندی 7-8 فٹ کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ میں نے اپنے جسم کو ہلکورا دیا اور ریلنگ کے کنارے سے گرفت ختم کر دی۔ میری کراٹے کی پریکٹس اس وقت میرے کام نہ آتی تو شاید میں شدید زخمی ہو جاتا، البتہ پیروں میں دوڑ جانے میں تیز سنسناہٹ مجھے ضرور برداشت کرنا پڑی اور بہت جلد خود پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا۔ چند لمحوں کے اندر میں بنگلہ کی فصیل نما 4 دیواری پھلانگ کر سڑک پر پہنچ چکا تھا۔ رستم خان کے بنگلے سے اپنے ٹھکانے تک پہنچنا میرے کچھ زیادہ دشوار ثابت نہ ہوا۔ ابتدائی سیر کا دھندلکا پھیلنے لگا تھا۔ اکا دکا گاڑیاں بھی سڑکوں پر نظر آ رہی تھی۔ راستے میں کسی قسم کی رکاوٹ میرے لیے زحمت کا سبب نہ بنی۔ مجھے دیکھ کر چوکیدار حیرت زدہ سا رہ گیا۔ میں نے اسے کہہ کر ٹال دیا کہ بازار پر مجھے اپنا دوست مل گیا جو مجھے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ چوکیدار اس وضاحت سے کچھ زیادہ مطمئن تو نہیں نظر آتا تھا، تاہم اس سے زیادہ کریدنے کی کوشش نہیں کی۔
عمیر اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا، میں دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ تمام رات جاگنے کے باوجود مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ رستم خان کی شکل بار بار میری نظروں کے سامنے گھومنے لگتی تھی۔ کتنی عجیب بات تھی، میں اسے قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلا تھا، لیکن صورتحال نے ایک ایسا عجیب و غریب رخ اختیار کیا۔ میں جو اس کی جان لینا چاہتا تھا، اس کی جان بچانے پر تل گیا، لیکن میری تمام تر کوششیں بیکار ثابت ہوئیں۔ وہ موت کے آغوش میں جا سویا، لیکن کس طرح؟ میرے سینے کا رخ کرنے والی گولی اس نے اپنے سینے میں اتار لی۔ وہ مرتے مرتے مجھ پر اتنا بڑا احسان کر گیا تھا کہ جسے اتارنا میرے لیے ممکن ہی نہ تھا۔ میں بھلا اس کے لیے کیا کر سکتا تھا سوائے اس کی مغفرت کی دعا کرنے کے؟ صبح اس کی مغفرت کے لیے خوشو خصوص سے دعائیں کرتا رہا، پھر نہ جانے کب میں نیند کی آغوش میں کھو گیا۔ مجھے دوپہر کے کھانے پر عمیر نے بیدار کیا۔ آج تو آپ خوب گھوڑے بیچ کر سوئے، اگر میں نہ اٹھاتا تو شاید شام تک سوتے رہتے۔ دراصل میں صبح سویرے ہی سویا تھا، میں نے انگڑائی لے کر کہا۔ کیونکہ رات بھر آپ کو نیند نہیں آئی؟ عمیر نے شدید حیرت سے پوچھا۔ ہاں کچھ ایسا، دراصل میں رات بھر ایک اہم کام میں مصروف رہا تھا، اس کام سے فارغ ہونے کے بعد ہی سونے کی فرصت مل سکی۔ عمیر میری بات سن کر بری طرح چونک پڑا، پھر سے غور سے میری طرف دیکھا۔ کیا آپ رات کو گھر سے باہر کہیں گئے تھے؟ ہاں، میں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ عمیر میرے بولنے کا انتظار کرتا رہا، پھر اس نے اپنے ذہن میں چکرانے والا سوال اگل ہی دیا۔ آپ رستم خان کے بنگلے کی طرف گئے تھے؟ تم نے صحیح اندازہ لگایا۔ میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی۔ پھر آپ دیکھا اس کا بنگلہ؟ ویسے آپ میری مزید حالت اچھی ہونے کا انتظار کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ وہ بہت خطرناک لوگ ہیں، آپ کا وہاں اکیلے جانا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر خطروں کا ڈر ہوتا تو ان لوگوں سے ٹکر ہی کیوں لیتے میرے بھائی؟ میں نے اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ ویسے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے پوری احتیاط سے کام لیا تھا، بس دور سے بنگلے کا جائزہ لیتا تھا جو لے لیا۔ البتہ میری سمجھ میں بات نہیں آئی کہ تمہارے کہنے کے مطابق رستم خان کے بنگلے پر سیکورٹی کا انتظام بے حد سخت ہے، لیکن مجھے تو وہاں ایک بھی چوکیدار نظر نہیں آیا۔ اچھا، یہ تو بہت حیرت کی بات ہے۔ خیر آپ نے کیا اندازہ لگایا؟ اس بنگلے میں گھسنا ممکن ہے؟ عمیر نے پوچھا۔ ناممکن تو خیر کچھ بھی نہیں، البتہ مشکل ضرور ہے۔ وہ واقعی بنگلہ نہیں بلکہ ایک چھوٹا موٹا قلعہ ہے، ٹھوس قسم کی منصوبہ بندی کے بغیر وہاں قدم رکھنا موت کو دعوت دینا ہوگا۔ میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آئندہ کوئی قدم اٹھانے سے پہلے مجھے ضرور اعتماد میں لے لیجیے گا۔ اچھا یہ بتائیے کہ ہمیں یہاں مزید کتنے دن قیام کرنا ہوگا؟ میرا تو اب یہاں دم گھٹنے لگا ہے، ہمارے ٹانگے کھلنے میں کم از کم 8-10 دن مزید لگیں گے، تب تک ہم یہاں سے کہیں جانے کی پوزیشن میں نہیں۔ دانش بھائی میں کتنے دنوں؟ عمیر کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ میں نے سوال نظر سے دیکھا۔ کہو بھائی رک کیوں گئے؟ کہو نا کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ عمر اور اشرف کی گمشدگی کو کئی دن گزر چکے ہیں، لیکن وہ ایک بار پھر کہتے کہتے رک گیا۔ قدرے توقع کے بعد اس نے پھر کہنا شروع کیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب تک عمر اور اشرف کے حوالے سے کوئی بھی خبر اخبار میں شائع نہیں ہوئی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ دونوں ابھی تک زندہ ہوں؟ خدا کرے تمہارا یہ خیال درست ہو، کاش وہ ابھی تک زندہ سلامت ہوں اور اچانک میری نظروں کے سامنے آ جائے۔ اگر ایسا ہو جائے تو یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہوگی۔ میں نے خلوص دل سے کہا، واقعی بات قابل غور ہے۔ اگر واقعی رستم خان نے ان کی جان لے لی ہے تو پھر اب تک ان کی لاشیں کہیں نہ کہیں مل جانی چاہیے تھی۔ ہمیں اس پہلو پر غور کرنا چاہیے، کہیں وہ دونوں ابھی تک رستم خان کی قید میں نہ ہوں۔ میں آپ کو رستم خان کے تمام اڈوں کے پتے بتا دیتا ہوں، آپ موقع ملتے ہی ان میں سے جتنوں کی ممکن ہو سکے چھان بین کرنے کی کوشش کریں۔ ویسے میرا خیال ہے ان دونوں کو شاید اسی بنگلے میں کسی جگہ رکھا گیا ہے۔ ہاں ممکن ہے، میں نے نیم دلی سے کہا۔ میں اسے کیا بتاتا کہ میں اس بنگلے کی کس قدر تفصیلی سیر کر چکا ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ اس واقعے کی خبر اخبارات کے ذریعے ملے، میں اسے خوشگوار سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ میں نے محض اس کی دلجوئی کی خاطر اس خیال کا اظہار نہیں کیا۔ ضروری تو نہیں کہ عمر و اشرف کی لاشیں کہیں سڑک وغیرہ پر پھینک دی جاتی، ان کی لاشیں کسی دوسرا جگہ پر قبریں کھود کر دفن بھی تو کی جا سکتی تھی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد میں نے رستم خان کے اڈوں کے پتے مجھے نوٹ کرا دیے۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں ڈولی سے بات کرنا چاہتا تھا۔ حسب معمول چند منٹوں میں رابطہ قائم ہو گیا۔ میرے اتنا سمجھانے کے باوجود تم باز نہیں آئے، واقعی تمہارا کوئی علاج نہیں ہے۔ ڈولی کے لہجے میں اپنائیت بھری خفگی تھی۔ میں سمجھا نہیں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اتنا بننے کی کوشش نہ کریں، ہم لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں، پھر بھی کچھ پتہ تو چلے۔ میں نے سچ مچ حیران ہوتے ہوئے کہا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ رستم خان کے بنگلے میں ہونے والی کارروائی اتنی جلدی ڈولی کے علم میں آ جائے گی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تمہارے کس کارنامے کا ذکر کر رہی ہوں۔ تم واقعی احمقانہ حد تک بیوقوف اور بہادر ہو۔ یقین نہیں آتا کہ ایک شخص تنہا اتنی خطرناک کارروائی مکمل کر کے صحیح سلامت واپس لوٹ سکتا ہے۔
مزے کی بات ہے کہ پولیس والے رستم خان کے بھتیجے کی بیوی کے بیان پر یقین کرنے کو تیار نہیں کہ اس کارروائی کا ذمہ دار باہر کا کوئی شخص ہے۔ وہ تو آپ سب کچھ جان چکی ہیں، میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ پولیس کے اس کارروائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے اکبر خان اور اس کی بیوی کو گرفتار کر لیا ہے۔ رستم خان اکبر خان کی گولی سے ہلاک ہوا، جبکہ اکبر خان کو لگنے والی گولی رستم خان کے ریوالور سے چلی تھی۔ معاملہ بالکل صاف ہے۔ اکبر خان اپنے چچا کی دولت اور جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے اسے گولی مار دی، لیکن مرتے مرتے رستم خان نے بھی اسے زخمی کر دیا۔ اس طرح اکبر خان کی یہ کہانی پھوس پھوسی ہو گئی کہ بنگلے میں ڈاکو گھس آئے تھے۔ پولیس اس نقطے پر بھی تفتیش کر رہی ہے کہ بنگلے کے سیکورٹی گارڈز کو چھٹی دینے میں کہیں اکبر خان کا تو ہاتھ نہیں۔ ویسے تم نے یہ سب کچھ کیسے کیا؟ میں ڈولی کے سوال کا جواب دینے ہی والا تھا کہ میں نے اپنے عقب میں آہٹ محسوس کی۔ پلٹ کر دیکھا تو عمیر کو کمرے میں موجود پایا۔ وہ جانے کب سے وہاں موجود تھا۔ اس کی شک آمیز نظریں میرے ہاتھ میں موجود موبائل فون پر جمی ہوئی تھی، قبل اس کے کہ میں کچھ کہہ پاتا۔ اس سے نفرت بھری نظروں سے مجھے گھورا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ معزز سامعین و حضرات، داستان ابھی جاری ہے۔